बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 मार्च साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाजिश के हम इस हालत में। बेशक, शुरू करो मैसेज। और वो कहता है जिस हालत में, हमारा तो ये है ना कि जिस हालत में है हम उसका शुक्रगुजार हैं। जी शुरू कर दो मैसेजेस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहला मैसेज बिलाल अहमद का, कहते हैं मेरा सवाल ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में पीआईए का डिविडेंड देख पाएंगे? नहीं, मेरा तो जवाब है नहीं। मेरा नहीं ख्याल। जितना नेगेटिव उसकी इक्विटी चली गई हुई है, आप नहीं देख पाएंगे पीआईए का। पीआईए ये पार्टी, ये कंपनी लिक्विडेट होगी और इसकी जगह पे नई पार्टी रखी जाएगी। वो सारी की सारी जो नई पुरानी कंपनी होगी वो हुकूमत खसारे समेत अपने नाम पे लिख लेगी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे जो नई कंपनी आएगी। तो लिहाजा मतलब देखें ना, पीआईए का प्रॉफिट जो है वो 450 अरब रुपया हो गया है। और अल्लाह आपका भला करे कि और जो वो कमाती है बेचारी, पीआईए प्रॉफिट में है, ऑपरेशनल प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन जितना उसका प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा उस कर्जे का सूद है जो कि उसके ऊपर चढ़ा गए हुए हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब। ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि इसकी इब्तदा जो थी वो शौकत अजीज़ ने की थी, क्योंकि शौकत अजीज़ जो था पीआईए अपने एक दोस्त को उठवाना चाह रहा था। और ये बात पूरी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मेरे पास दस्तयाब है। वो साहब प्राइवेट सेक्टर से जिन्होंने पीआईए के शेयर खरीदे, और 3 डायरेक्टरशिप थी उनके पास। कितने? 3 डायरेक्टरशिप थी उनके पास। और उन्होंने जब पूरा शेयर का मुतालिया किया और मुझे भी साथ में शरीक रखा, अल्लाह उनका भला करे, तो उस वक्त पता चला कि ये पायन, ये तबाही का आगाज़ जो था वो शौकत अजीज़ भिगी बिल्ली ने किया था, जो दबे पाँव निकल ली यहाँ से। और वो पीआईए को और पाकिस्तान स्टील को जो कहते हैं गहराइयों के गड्ढे की तरफ उस शख्स ने धकेला था, वो मुजरम है। चूँकि पीपल्स पार्टी फौज का सारा गंद अपने सर पे उठाती है, तो पीपल्स पार्टी ने वो अपने सर पे टोकरा रख लिया, और गालियां जो हैं वो जरदारी साहब को मिलती हैं। और अब मैं क्या कहूँ, फिर पीपल्स पार्टी के जियाले नाराज़ हो जाते हैं कि उन्हें इक़्तिदार ही इस शर्त पे मिलता है कि आपने सारा गंद उठाना है, तो वो उठा लेते हैं। इस दफ़ा फिर वो तैयारी पकड़ी बैठे हैं कि जनाब हम उठा लेते हैं सारा गंद अपने सर पे, आप जो है वो हमें कर दें। तो मेरा मतलब ये है कि यार वो उसने उस ज़वाल का आगाज़ किया था। अब उस ज़वाल का मुस्तक़बिल करीब में रुकने का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा अगर आप इस उम्मीद पे बैठे हैं कि पीआईए आपको डिविडेंड देगी, तो यार रहने दो यार, तुम्हारी मेहरबानी है, कोई और काम कर लो। आपने कहा रहने दें, एक और शेयर के मुतालिक रहने दें। आप होपफुल हैं। मैं भी अमीरुद्दीन का मैसेज है, और मैं भी आपकी टीम में है, कहती है मैं पीआईबीटीएल का 3 रुपए पे इंतजार कर रही हूँ। ये 3 पे खरीदने वाला भी नहीं है। आप और मैं 3 रुपए नहीं दादाजी नहीं, बाहर है, ये शर्ट खरीद रहा। मौजूदा हालात में तो नजर आ रहा है ना यार, तो दिन बदलते भी तो है ना यार, ऐसे तो ना कर, मायूस तो ना किया कर यार। नहीं मायूस दादाजी नहीं, कचरा ही रहता है यार, ये कचरा नहीं है यार। इतना दाम होता तो 3 रुपए 7 रुपए में फिर रहा होता। वो यार वो पैसे दे रहा है ना अभी। वो उसने सिंध हुकूमत को, जरदारी साहब ने उसको पहले कहा कि ज़मीन ले लो, इस पे बनाओ। जब उसने ज़मीन बना ली तो उसे कहा पैसे दो। उसने कहा जी ज़मीन मुफ्त नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं मुफ्त नहीं वो अब पैसे दे रहा है ना सिंध हुकूमत को, तो जितने कमाता है उधर दे देता है। तो यार भाई बात सुन, अगर अताउल्लाह ईसा खेलवी गा सकता है कि अच्छे दिन आए हैं जी, तो फिर हमें इतना तो हक दो ना यार, हम पीआईबीटीएल के बारे में कह सके कि अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, लेकिन अता ने गा तो दिया, आए फिर नहीं। अता नु चित्र बड़े पे ने उस तो मेरे समेत मुमलकत खुदाबाद पाकिस्तान के अंदर बहुत लोगों ने अताउल्लाह ईसा खेलवी की चित्रौल की है इस बात के ऊपर।
اور پبلک گانے چھڑ گیا. یہ لندن میں گیا جتیاں پہ ہوتے گان لگا نا بنے گا نیا پاکستان, اگلے جتیاں لا لیاں تیری ایسی تیسی, دوڑا پھر وہاں سے. ٹھیک ہے نا, چلے جی آگے چلے. مدثر کا میسج ہے ریٹ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسے ہے, وہ ڈالمنٹ سٹی اور ریٹ سیکٹر فضول ہے. ریئل اسٹیٹ کا حامی نہیں ہوں اس لیے کہ یہ فضول انویسٹمنٹ ہے, یہ بوڑھے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے جنہوں نے کرایہ کھاتے ہوئے فوت ہونا ہوتا ہے. چھڈو پرے کی کرنڈے ہو یار, اتنے ڈائنامک شیئر انہوں نے پچھلے دنوں ڈپ لگائی ہے, مزید لگانے لگے ہیں, مارکیٹ کریش کی ہے, تو ان کے اندر پوزیشنز لیں یار. پی ایس او دیکھیں نا کیا شاندار لیول پہ آ گیا. ہاں کتنے پہ؟ 165 164 پہ آ گیا. کل کوئی کہہ رہا تھا کہ حکومت سے, بلکہ عمران خان سے جا کے کسی نے, کمپنی کے سی ای او نے پلیڈ کیا ہے کہ بہن ہم نے اتنی دیر کے ڈیویڈنڈ روکے ہوئے ہیں لوگوں کے, اور میرے خیال پی ایس او تھی یا آج ڈی سی ایل تھی, ہم نے اتنی دیر سے لوگوں کو ڈیویڈنڈ روکے ہوئے ہیں, کچھ خدا کا خوف کریں, ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم لوگوں کو ڈیویڈنڈ دے سکیں. ہم سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہیں, ہمارا شیئر ہولڈر جو ہے, انویسٹر جو ہے, اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا یار. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جاتے جاتے جس طرح اور بہت سارے کام کر رہا ہے تو شاید جاتے جاتے ڈیویڈنڈ بھی دلوا جائے. پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کتنے کے ملٹیپل پہ چلتی ہے بھلا؟ مطلب 8 کے ایٹ این ایوریج. 8 کا ملٹیپل ہو تو آپ کو وہ شیئر خرید لینا چاہیے. بالکل. اگر ایک کمپنی 20 روپے کماتی ہے تو اس کا شیئر 160 کی قیمت کو جسٹیفائی کرتا ہے سم ہاؤ. کبھی یہ 6 پہ بھی آ جاتی ہے, 5 پہ بھی آ جاتی ہے. پی ایس او کتنے کے ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت, یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے سامنے. ہاں 1.5 کے ملٹیپل دیکھ لے. سامعین کرام, اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. نہیں بتائے تو پھر یہ آگے چلتے ہیں. لانگ ٹرم کے لیے یا میڈیم ٹرم کے لیے بھی, ایون شارٹ ٹرم کے لیے پی ایس او بہترین لیول پہ ہے. 62 روپے کی پی ایس ہے اس کی, مطلب 164 روپے 64 روپے کے اوپر یہ مفت ہے. اگر یہ نائس کاؤنٹر پہ ہوتا نا, یہ فری تھا. یہ مفت ہے, یہ اس وقت بہترین وقت ہے. یہ آپ کی اس ریاست کا زیور ہے. یہ جو آپ کی ریاست پاکستان ہے نا, حکومت کی بات نہیں ہو رہی, ریاست پاکستان کا زیور ہے. اور یہ زیور جو ہے, ماں کا زیور جو ہے, اس کو سستے داموں کسی غیر ملکی کو مت خریدنے دیں, آپ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری آپ سے بنتی ہے. پی ایس او جو ہے, جتنے بھی آپ کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں نا انویسٹ کرنے کے لیے, سارے پی ایس او کے لیے بائنگ کر لیں اس کی. ٹھیک ہے, اس سے نیچے نہیں جانا. اس نے نیچے جانے کا امکان اس کا 8 10 15 20 روپے ہوگا, اوپر جانے کا امکان 2 250 300 روپے ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. اور ہر 3 مہینے بعد اس نے آپ کی جیب میں آ گیا نا تو کچھ ڈال جایا کر, مزہ آئے گا آپ کو. 2 سے 3 سال کے اندر یہ اپنے پیسے پورے کر دے گا, 2 سے 2.5 سال کے اندر, پھر مفت کا شیئر پڑے گا آپ کو. لاسٹ جو اس کا پے آؤٹ تھا وہ 15 روپے تھا. ہاں تو 15 روپے پے آؤٹ دیا نا اس نے لاسٹ سال کا, پھر 30 روپے ہوا. نہیں, ٹوٹل پے آؤٹ 15 روپے سال کا. اور ابھی اس کے پیسے رکے ہوئے ہیں میرے خیال 300 ارب روپیہ, 450 ارب, 468 بلین, 450 ارب روپیہ. اس میں سے حکومت نے 20% بھی جاری کر دیا تو آپ سے سنبھالا نہیں جانا. او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے جو پیسے ہیں وہ 587 بلین روپیز ہیں, اس میں سے بھی 100 روپے ارب جاری ہو گیا تو چیزیں بہت بدل جائیں. میں سارے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف 20% کی یا 10% کی بات کر رہا ہوں. ان سے مارکیٹ بھی نہیں چلی. آہو, ان سے مارکیٹ بھی نہیں چلی, ان سے مارکیٹ بھی نہیں چل پائی. ثاقب مجاہد کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسے سیکٹرز میں شیئر خریدنے چاہیے جن کا مستقبل ہو, جیسے فرٹیلائزر. کیا انرجی کا مستقبل ہے؟ لانگ ٹرم میں تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2028 2030 2031 یہ وہ ڈیڈ لائنز ہیں جب مختلف ملکوں نے اپنے ملک میں چلنے والی تمام ٹرانسپورٹ کو بجلی پہ لے جانا ہے. ٹھیک ہے, چارجیبل گاڑیاں آ جانی ہیں, بسیں آ جانی ہیں, انہوں نے اس کے اندر لے جانا ہے. تو پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ پھر ڈپریس ہوں گی, کم ہوں گی. اور توقع ہے کہ اسی اسنا کے اندر ایران کو بھی عالمی منڈی کے اندر اپنا تیل میں بیچنے کی اجازت مل جائے گی. اور جب اس کو اجازت مل جائے گی تو وہ تو پھر لیٹے نکالے گا نا, وہ تو $20 بیرل فی ڈالر کی طرف لائے گا نا تیل کو, اتنی زیادہ وہ پمپنگ کرے گا آئل کی. تو اس لیے میرا مطلب ہے آئل کے اندر لانگ ٹرم ویو نہ لیں آپ. اگر آپ نے اس میں ویو لینا ہے تو آئل کی طرف لیں, آپ گیس میں لیں. نہیں, پاکستانی گیس میں نہیں. نو نو
نہیں اس کا تو لگا ہی رہنا ہے نا, جتنی زیادہ LNG امپورٹ ہوگی اتنی زیادہ سوئی صدر اور سوئی گیس کو اس میں سے کمیشن ملنا ہے, ٹھیک ہے نا, گیس کا کرایہ ملنا ہے. تو اس لیے لیکن پیٹرولیم کے شیئرز جو ہوں گے نا, وہ چونکہ پیٹرول کی اوور آل پرائسز نیچے چلی جائیں گی, اس لیے ان کے پاکستان کے اندر پرائسز بھی نیچے چلی جائیں گی. تو پیٹرولیم کے شیئر لانگ ٹرم میں نہیں لینے چاہیے, میری ذاتی رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جی, شہریار حسن کا میسج ہے, اتحاد ٹاؤن کا نیا فیز خرید لوں, 3 لاکھ وان پہ فائل مل رہی ہے. بہت ہی بری میرا خیال ہے آپشن ہے یہ. پہلے والے اس کے فیز کا کیا بنا جو انہوں نے نیا فیز لانچ کر دیا؟ مطلب پہلے والا جو ہے, دیکھیے 2 اس میں صورتیں ہیں. اگر تو آپ ہیں انویسٹر یا سٹے باز تو پھر لیں اور نکلیں اور یہ کریں اور وہ کریں. مطلب میں آپ کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں آپشن بتا رہا ہوں. اگر تو یہ ہے, اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدنا ہے یا کسی کیپٹل گین کے لیے خریدنا ہے کہ مستقبل کے اندر اگر وارہ کھایا تو گھر بنا لیں گے, ورنہ بیچ کے کسی اور جگہ پہ لے جائیں گے, تو اس کے لیے پھر دیگر پروپوزیشن جو ہوتی ہیں اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. جتنے پرسائز طریقے سے اور فنکارانہ طریقے سے میاں عامر صاحب مارکیٹ کھیلتے ہیں اور انہوں نے اتحاد ٹاؤن کو جس طرح منور کیا ہے, وہ ایک اور ادر ریاض ملک لگے ہیں مجھے, ٹھیک. تو میں اس طرح کی دور ہی بھلے میں اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کی بھی لائف کی طرف اپروچ وہی ہو جو میری ہے. تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ جو بڑے سنوں کی بھینسوں کی جو دوڑ ہوتی ہے اس میں شریف خرگوش سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ میں پاؤں تلے آگے کیوں کچلا جاؤں. تو بس یہ بڑوں کی گیم ہے. اسپیکولیشن جب وہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف کیا گرتا ہے اور دوسری طرف کیا جاتا ہے. جی, عمر خالد کہتے ہیں دادا جی جو نئی آٹو موبائل پالیسی ہے وہ عام پاکستانی کے لیے حق میں نہیں ہے, نہ ان کے لیے اچھی ہے. جتنے بھی نیو انٹریاں ہوئی ہیں وہ 5 سے 8 ملین کے سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جیسے کیا کی اور وہ یونڈے کہتے ہیں آپ اس کو, ہمارے یہاں ہونڈائی کہا جاتا ہے, اس کی گاڑیاں بھی کی. گورنمنٹ ان کمپنیز کو کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتی جو 1.5 سے 2 ملین یا 2.5 ملین تک کی گاڑی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں؟ جتنی ڈیویلیوشن ہم نے کر دی ہے نا اپنی اس کی, یار ویسے 1.5 سے 2 ملین والے جو ہیں آپ ان کو منہ نہیں نہ لگاتے. یہ یونائٹڈ کی گاڑی 12 لاکھ کی مل رہی ہے, آپ لیں گے؟ اس میں بچے بیٹھتے نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ لیتے ہیں, آپ لینا پسند کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور ہے گاڑی, وہ بھی کوئی میرا مطلب ہے یار وہ پروٹون والوں کی بھی 2 ملین 2.5 ملین کی بریکٹ میں مل رہی ہے. نہیں, آپ وہ نہیں لینے کو تیار. اب تو خیر 2.5 ملین تک چلی گئی, 23-24 لاکھ تک وہ بھی چلی گئی. انہوں نے 2.5 ملین تک کی بریکٹ کی بات, لیکن یہ انہوں نے 19 لاکھ کی گاڑی انٹروڈیوس کروائی تھی پروٹون والوں نے. کوئی کمی نہیں ہے, میں نے 1-2 گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھی بھی ہیں سڑک کے اندر, جاتے ہوئے کوئی نہیں نظر آتی. آپ نہیں لیتے نا سر. پکانٹو بھی 2 ملین کی بریکٹ میں آ جاتی ہے. پکانٹو, ہاں وہ بھی آ جاتی ہے نا, وہ چھوٹی جو ہے. نہیں وہ چھوٹی ہے نا, یہ 1.5 ملین میں بڑی ڈگی والی گاڑی مانگ رہے ہیں یہ. تو یار جو دستیاب ہے وہ آپ کے ناک کے نیچے نہیں آتی. آپ کا جو آپ کے لاشعور میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سٹی ہے نا اس کی قیمت نیچے کروائی جائے, وہ نہیں ہونی, پر وہ نہیں ہونی سر, ٹھیک ہے نا. اور جس کی قیمت نیچے ہے وہ آپ خریدنے کو تیار نہیں ہے, تو ہم اس کا کوئی حل نہیں نہ کر سکتے. ہم آپ کا مائنڈ سیٹ تو چینج نہیں نہ کر سکتے جو ہونڈا اور ٹیوٹا میں اٹکا ہوا ہے. آگے چلو. اچھا جی, نجیب کا میسج ہے, آپ نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا, جیم بورڈ اور IPO میں بنیادی کیا فرق ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیم بورڈ کا شیئر ٹریڈ ہوتا ہے, IPO ایک پروسیس کا نام ہے جس سے کوئی بھی لسٹڈ کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوتی ہے, انیشیل پبلک آفرنگ ہوتی ہے. جی. سید محمد اختر کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کم از کم کتنی رقم سے کام شروع کرنا چاہیے؟ جنہیں تھوڑے کو لے گئے نہیں, میں نہیں مانتا اس کو. نہیں, شروع تو کر لینا یار. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا تھا کہ اگر جب $100 کا تھا, ڈار صاحب کے زمانے میں, ہاں جب $100 کا تھا تو میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو براہ راست اسٹاک مارکیٹ میں آ جانا چاہیے, ورنہ پھر میوچل فنڈ یا اس طرح کی چولے مار لینی چاہیے. لیکن اب چونکہ
ڈیویلیوشن ہو گئی ہے. تو اب میں وہی بات کہتا ہوں کہ 4 سے 5 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں آ جانا چاہیے براہ راست. نہیں دادا جی اتنے پیسوں میں نہیں کچھ آتا یار, آ جائے گا نا مستقبل میں, مزید پھر اس میں انویسٹ کرتے رہیں, سیونگز ڈالتے رہیں اس کے اندر. لیکن 4 سے 5 لاکھ روپیہ وہ جو آپ کہیں کہ جناب فیوچر کے اندر آپ آٹو پہ کام لگا کے تو مارکیٹ کما کے آپ کو سال کے سال یا 6 مہینے کے 6 مہینے دیتی جائے, وہ اس میں ممکن نہیں ہونا. یہ تو آپ اپنا پروفائل بلڈ اپ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ گھر خریدنا ہوتا ہے تو سفید پوش کیا کرتا ہے, سب سے پہلے پلاٹ لیتا ہے قسطوں کے اوپر, پھر جب پلاٹ کی قسطیں مکمل ہو جاتی ہیں پھر بینک سے قرضہ لے کے گھر بناتا ہے اور پھر اگلے 20 سال اس قرضے کو واپس کرنے میں گزر جاتی ہے. میں اس پروسیس کی بات, ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے یہ بہت. پھر ٹائم ادھر 5 لاکھ ڈال کے کہتے ہیں اگلے مہینے سے پیسے نہیں آ رہے, وہ نہیں آتے. وہ تو پہلے نیچے جائے گا نا. آپ جہاں پہ ڈالیں گے یہ طے ہے کہ آپ کی جو ایکچوئل ہولڈنگ ہوگی وہ نیچے جائے گی, مطلب اس کی پرائس جو ہوگی. آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے, اگر آپ مہینے بعد چیک کریں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ 4.25 لاکھ پہ پہنچی ہو. تو جس بندے کو وہاں پہ ہال پڑ جانا ہے وہ خدا را اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہ کرے. ہاں, یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس کو وہاں پہ ہال پڑنا ہے نا, ایک مطلب اس نے انویسٹ کر کے وہ پیسے جمع کروا کے آیا بروکر کے پاس, بروکر کا پیغام آیا کہ آپ نے یہ شیئر خرید لیے ہیں, وہ 15-20 دن کے بعد اس نے کھول کے دیکھا پتا چلا 5 لاکھ 5.25 لاکھ رہ گیا. وہ چانگڑے مارتا ہوا مینوں فون کرن ڈیا رات دے 1 بجے, 8ویں کال تے میں فون چکیا, وہ جی میں نے انویسٹ کیا تو انہیں رہ گئے. میں کہا ماما آرام نال سو, اتنا تو سپریڈ کا حوصلہ پیدا کر. ہاں, سپریڈ کا فرق نہیں ڈالنا. 6 مہینے بعد بات کری میرے ساتھ. اتنے کم حوصلے والے لوگ اسٹاک مارکیٹ میں نہ آئے. اسٹاک مارکیٹ نروز کی گیم بھی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ پورٹ فولیو کو بڑھاتے چلے جائیں. یوزلی لوگ ایسے نہیں کرتے. مثال سنیے, جیسے روس نے یوکرین پہ 3 طرف سے حملہ کیا تھا نا. نمبر 1 سرمایہ انجیکٹ کریں, نمبر 2 اپنی منتھلی سیونگ ڈالیں, اور نمبر 3 ایمانداری سے ڈیویڈنڈ کو ری انویسٹ کریں. آپ 3 طرف سے حملہ کریں گے پھر کچھ بنے گا. یہ ایسے نہیں بننا. ڈیویڈنڈ لے کے بیگم نویں کپڑے پارٹی ہوتی ہے, پردے لوا لیں, ادھر پارٹی ہوتی ہے, دیکھی ہم نے پردے لوا لیندی ہے بیگم. تو پھر کہندا مارکیٹ سے کچھ نہیں آیا, ماما جو پردے لگ گئی وہ کتوں آئے سن. پچھلی دفعہ ڈیویڈنڈ آیا تھا تو ہم مریضے ہو آئے تھے, تو اس دفعہ سوات نہ چلے. ماما یہ مریض سوات کے لیے نہیں ہوتا, یہ ری انویسٹ کے لیے ہوتا. آگے اگلے میسج میں میری بےزتی ہونے لگی ہے. محمد زبیر کہتے ہیں وسیم بھائی کے مارکیٹ گرو ولاگ سن رہا ہوں, انڈیکیٹر کے متعلق بڑی زبردست انفارمیشن دینا شروع کی مگر بیچ میں سے آگے چل کے غائب ہو گئی. آہو, میرے پاس ٹائم ہی نہیں گیا. کسی نے غائب کر دیتی ہونی نا. نہیں وہ میں نے مزید ریکارڈ ہی نہیں کرائی. اچھا ریکارڈ نہیں کروائی. سمپل. اصل میں ٹائم کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلدی ٹائم بڑا قیمتی. محمود احمد کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بھی وہی ہیں. یار اکانومی کے پر بات کرتے پوچھنا ہے جگت سے مارکیٹ کی نہیں جگت. پیوٹن کی تصویر لگی ہے, وہ کہتا ہے آگے کیا کرنا ہے یہ میں حقیقت ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا. دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑنے لگی ہے, لیکن میرا ولاگ نے سبسکرائب کر لو میرا یوٹیوب چینل. جی حد ہے ویسے ایمان سے. رفاقت علی پوچھ رہے ہیں دادا جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جو 12 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہو رہی تھی وہ پیسے کدھر گئے؟ وہ تو اب جمع ہو رہے ہوں گے نا صادق و امین. سارے کوئی پتہ نہیں برطانیہ جمع ہو رہے ہوں, اور کوئی پتہ نہیں ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات مکمل کر کے فائل جو ہے وہ نیچے بھی دبا دی ہو. ٹھیک ہے, 9 پیارے ہیں, 9 رتن ہیں شہزاد اکبر کے, جن کا ٹرانسفر ہوا ہے اور پرائم منسٹر نے ذاتی مداخلت کر کے ان کا ٹرانسفر رکوا دیا ہے. ٹھیک ہے, ان 9 کے 9 رتنوں کا. اور وہ اب تک ایک فائل ہی ڈھونڈ رہے ہیں. کیڑی پلا جی کہ یہ جو 12 ارب روپیہ اور 10 ارب روپیہ روزانہ کا برٹش ورجن آئی لینڈ کے ذریعے برطانیہ جا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے انویسٹ ہو رہا ہے, یہ کس کا ہے؟ اور پوری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بتا رہا ہوں میں, بینکوں کی ٹرانزیکشنوں کے نمبر تک ہیں. ٹھیک ہے نا. آہو جی کرنے والے کر کے چلے گئے ہیں. ان کی اسائنمنٹ تھی یہ ڈھونڈنا ہے نا. شہزاد اکبر کو اسی لیے فائر کیا گیا کہ اسے وہ فائل ہی نہیں مل رہی. جی لاسٹ میسج پڑھ دوں. ہاں پڑھے. اللہ نواز یوسف زئی, آپ نے آئی ٹی کے شیئرز کے متعلق بات کی. بندہ نا چیز نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ آئی ٹی کے شیئر میں اب ڈاؤن لیگ لگنی ہے. اوپر سے پرائم منسٹر نے آئی ٹی سیکٹر کے متعلق اعلان کر دیا اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا, اور آئی ٹی سیکٹر اس دن سے نوز ڈرائیو ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس چیز کا نوٹس لیتا ہے اس چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس نے آئی ٹی سیکٹر کا نوٹس لیا
اور کہا کہ جناب اس کے لیے ہم ٹیکس فری کریں گے، تو آئی ٹی سیکٹر اس کے بعد پکڑا ہی نہیں دیا، اس کے شیئر جو ہیں نیٹ سول 294 سے گر رہا تھا، اس کی لیگ رہتی تھی، بیچ میں پرائم منسٹر کود پڑا، 92 کا لو منڈے کو لگا تھا جب گلوبل کریش کتنے سے 294 سے 294 سے صرف 94 ابھی اور گرنا ہے، اتلا 200 اڑ گیا. ایسا پروتی ہے، ایسا نوست ہے، یعنی 200 روپے فی شیئر ہی کھا گیا یار، اور ابھی نیچے جائی جا رہا ہے وہ شیئر. شاید 77 پہ جا کے اس کی جو ہے نا لیگ وہ رکے گی، 77 پہ رکے گا جناب. 294 سے گرا ہوا، بس ذکر کیا تھا اس نے، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. لے سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. یار یہ پورے میڈیا کے اوپر اکانومی کا ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے. ہم پرٹیکولرلی نہ اسٹاک مارکیٹ ڈسکس کرتے ہیں، مطلب کر رہے ہوتے ہیں، فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم میکرو اور مائکرو کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اکانومی کے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھا کریں، اور اس اکانومی سے آپ کے لیے کوئی روزگار کی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، آپ کے رزق میں اضافے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، یہ پوچھا کیا کریں. دکھ ہوتا ہے جب یہاں پہ بھی آپ سیاست اٹھا کے چلے آتے ہیں، اور پھر مزید دکھ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو کو سننے والے 22 کروڑ کی آبادی کے اندر صرف 10,000 ہیں، اور ان 10,000 میں سے بھی 6,000 اوورسیز ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شوریو اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.